क्या पुलिस फोर्स बेलगाम होती जा रही है? 16,425 दहशत गर्दों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है। एक हुकूमत इन दहशत गर्दों से किस तरह निमट रही है? 2,448 वो सहूलतकार हैं जो इस प्रोफाइलिंग में वो भी सामने आ गए हैं, और महकमा सेहत के 12 सरकारी मुलाजमीन वो भी सहूलतकारी में मुलविस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर क्रॉनिकल्स के साथ मैं हूँ इरफान खान। आज के व्लॉग में हम खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिस सूबाई एक्शन प्लान की मंजूरी दी है उसमें दहशत गर्दों के लिए क्या है, दहशत गर्दों के सहूलतकारों के लिए और दहशत गर्दों को माली मावनत फराहम करने वालों के लिए क्या कुछ सज़ाएँ रखी गई हैं, जो प्रोफाइलिंग की गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 16,000 से ज़ायद दहशत गर्दों की जो प्रोफाइलिंग की गई हैं, जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनके सहूलतकारों के बारे में उस पर तफसील से आपको आगाह करेंगे कि उस सूबाई एक्शन प्लान में क्या है जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिसको की मंजूरी दी है, और इन दहशत गर्द तंजीमों और उन नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और मौसर कार्रवाई का जो फ़ैसला किया गया है, एक फ़ैसला कुन कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है, उसमें मज़ीद क्या है उस हवाले से आपको भी आगाह करते हैं। और इसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, बिलखुसूस जनूबी अज़ला में जो पुलिस ने रियासत के अंदर जो रियासत कायम की है, और पुलिस फोर्स जो मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं उन लोगों के कि जिनके ख़िलाफ़ वहाँ पर मकामी लोग भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कहानी है कि क्या जो सूबे के पुलिस सरबराह है उनके हाथों से पुलिस फोर्स निकलती जा रही है, क्या पुलिस फोर्स बेलगाम होती जा रही है, और पुलिस फोर्स को काबू में लाने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्यों कोई इक़दाम नहीं उठा रहे, इस पर भी बात करेंगे तफसील से कि ये कहानी है क्या। आज ही के दिन शुमाली वज़ीरिस्तान से खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 8 दहशत गर्दों को हलाक किया, और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 2 जवान भी शहीद हुए। और इसके साथ जो बनू में जो मकामी लोग निकल आए हैं और जिन्होंने बाकायदा एक पूरी वीडियो भी जारी की हैं, वीडियो स्टेटमेंट जारी की हैं कि वो अपने इलाकों में इन मुसल्लह तंजीमों को नहीं छोड़ेंगे, और जो भी उनके सहूलतकार होंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये सूरत हाल हैं खैबर पख्तूनख्वा की। अब आते हैं वो सूबाई एक्शन प्लान के उसमें क्या है जो सूबाई हुकूमत ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, जो दस्तावेज़ उन्होंने तैयार की हैं, उसमें क्या है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़रूरत महसूस की कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा संगीन हैं, और उससे निमटने के लिए उस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत के पास कोई अपना रास्ता हो, कोई लाया अमल हो। जो यहाँ पर इदारे हैं, पुलिस हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हैं, दीगर इदारे हैं, उनको भी स्ट्रेंथन किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने पहले एक प्रोफाइलिंग की, दहशत गर्दों की प्रोफाइलिंग की कि खैबर पख्तूनख्वा में या खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के जो लोग हैं वो कितने हैं। तो जो सूबाई हुकूमत की एक दस्तावेज़ हैं उनके मुताबिक 16,425 दहशत गर्दों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है। इनका ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, खैबर, मर्दान, बाजोड़, मोमंद और दीगर अज़ला से हैं कि ये बाकायदा तौर पर शिदत पसंद तंजीमों में शामिल हुए हैं। ये लोग या तो खैबर पख्तूनख्वा में हैं या फिर अफ़गानिस्तान में हैं, और जो इन दहशत गर्द लोग हैं 16,425 इंडिविजुअल या ये अफराद जो हैं उनके जो शनाख्ती क्वाइफ हैं या शनाख्ती कार्ड नादरा से उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं, उनके ख़ानदानी मालूमात हैं और दीगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तफसीलात हैं, उन तमाम का डाटा भी इकट्ठा किया जा चुका है। अब सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में यानी PTI की हुकूमत इन दहशत गर्दों से किस तरह निमट रही है, उन्होंने क्या मंसूबा, क्या प्लान बनाया है। फ़िलहाल तो ये है कि ये प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसमें 4,500
دہشت گرد جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ بھی محکمہ داخلہ کی رپورٹ ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی رپورٹ ہیں، اور 1346 کو مختلف کارروائیوں، مختلف آپریشنز کے دوران ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے. جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ یہ فیصلہ خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت یا یہ جو صوبائی ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے، اس کے تحت ان شدت پسندوں کو، ان کے سہولت کاروں کو اور ان کو مالی معاونت فراہم کرنے والے جو نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف ایک منظم اور مؤثر کارروائیاں کی جائیں گی. ایک پورا میکینزم تیار کیا گیا ہے. ساتھ ہی اس میں جو ان کے سہولت کار ہیں، یہ جو پروفائلنگ کی گئی ہے، ان میں جو سہولت کار ہیں ان دہشت گردوں کو، جو ان کو پیسے دے رہے ہیں، جو ان کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں یا دیگر ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی تعداد 2448 ہے. یعنی 2448 وہ سہولت کار ہیں جو اس پروفائلنگ میں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. ان کے تمام ریکارڈ سیکیورٹی اداروں نے یا پھر خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں کوئی سرکاری ملازمین بھی ہیں، اور سرکاری ملازمین کی تعداد بھی 251 ہے. یعنی یہ جو سرکاری محکموں میں سرکاری تنخواہیں لے رہے ہیں وہ بھی ان دہشت گردوں کے یا مسلح تنظیموں کے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں. 251 کی تعداد ہے سرکاری ملازمین جو ان کے سہولت کار ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ 92 یعنی 92 سہولت کار وہ ان کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہیں. وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، یا تو اساتذہ ہیں یا پھر دیگر پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی ان سہولت کاری میں ملوث ہیں. اور محکمہ صحت کے 12 سرکاری ملازمین وہ بھی سہولت کاری میں ملوث ہیں یا شامل ہیں. یہ جو تمام جتنا ہم نے ذکر کیا کہ 2448 جو سہولت کار ہیں، اس میں عام سویلینز بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، اور یہ جو 251 سرکاری ملازمین ہیں، ہر محکمے کے کتنے سرکاری ملازمین اس میں شامل ہیں، ان تمام کا بھی ایک قسم کی پروفائلنگ کی گئی ہے، اور ان تمام کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا گیا ہے. اور صوبائی حکومت اس کے لیے کوئی ایک سفارش تیار کر رہی ہے کہ ان کے ملازمت سے ہٹانا، برطرف کرنا، وہ تو ہے ایک معمولی سی بات ہے، لیکن ان کو کیا سزائیں دینی ہیں اس پر حکومت سوچ بچار کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت اس پر سوچ رہی ہے. پروفائلنگ جس طرح میں ذکر کیا کہ ان کا ڈیٹا، ان کے نمبرز، ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کے خاندان کے تمام افراد، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لی گئی ہیں، اور آئندہ چند دنوں کے دوران ان کے خلاف ایک بھرپور پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ جو 158 سرکاری ملازمین ہیں ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں بھی کی جا چکی ہیں، اور 337 افراد کو شیڈول 4 میں شامل کیا گیا ہے. ان شیڈول 4 میں شامل جو 337 افراد ہیں ان میں 233 وہ شدت پسند ہیں، اور 104 وہ سہولت کار شامل ہیں، جس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں کہ ان کے نام شیڈول 4 میں شامل کیے گئے ہیں، شیڈول 4 میں دیے جا چکے ہیں. تو یہ تو ایک صوبائی ایکشن پلان خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے جنہوں نے تیار کیا ہے، اس پر اب تک کی یہ پیش رفت ہیں. اور ساتھ ہی کل بھی ایک واقعہ ہوا، آج بھی ایک واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر بھنو میں لوگ نکل آئے، مقامی لوگ، انہوں نے ایک جرگہ بلایا، اور کچھ رہنماؤں نے اس جرگے سے خطاب کیا، اور انہوں نے کھلے عام اعلان کیا کہ ہم اپنے علاقوں میں مزید کسی بھی دہشت گرد یا ان کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کسی نے سہولت کار نے ان کی مدد کی تو اس سہولت کار کے خلاف پھر یہ جو جرگہ ممبرز ہیں یا مقامی آبادی ہیں ان کے خلاف پھر کارروائی کریں گے. ساتھ ہی پولیس کا ذکر جس طرح ہم نے کیا کہ ریاست کے اندر یہ پولیس نے اپنی ریاست کیوں قائم کی، بالخصوص ضلع لکی مروت میں. وہاں پر جو مقامی ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو امن کمیٹی ہیں، پولیس کی امن کمیٹی، ان میں جو لوگ شامل ہیں، بالخصوص پولیس اہلکار جو شامل ہیں، ان کا تعلق اسمگلرز گروپ سے ہے، ان کا تعلق منشیات فروشوں کے گروپ سے ہے. یہ پولیس اہلکاروں نے اپنے لیے بہت زیادہ کچھ ریلیف دیا ہے.
کہ اگر وہ ڈیوٹی پر ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ ڈیوٹی پر نہ ہوں تو یہ پولیس اہلکار پھر بغیر پوچھے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اپنے پاس کتنا اسلحہ یہ لوگ لے کر گھومتے پھرتے ہیں، ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو موٹر سائیکلز وغیرہ ہیں یا کسی چیک پوسٹ پر ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ کر سکتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے پاس یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہیں، آپ کے پاس یہ اتنا اسلحہ ہے، مطلب کہ کوئی بھی اس سے پوچھتا نہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہو، یا یہ جو آپ نے امن کمیٹی کے نام پر ایک الگ فورس قائم کی ہیں ریاست کے اندر اپنی ہی فورس کے مقابلے میں، پولیس فورس کے مقابلے میں، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس پولیس امن کمیٹی ہے، جو امن پولیس کمیٹی ہیں، اس میں بیشتر لوگ جو ہیں وہ منشیات فروشوں کو اور جو سمگلرز ہیں وہ ان کے سہولت کار ہیں، ان کے حمایت یافتہ ہیں، اور اسی آڑ میں وہ پھر یہ سمگلنگ کا دھندا بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح کل ایک واقعہ ہوا کہ وانڈا بلوچی چیک پوسٹ پر ایک ڈرون حملہ ہوا، اور پھر اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ اسی امن کمیٹی نے پاکستان کے سیکورٹی فورسز پر الزام عائد کیا کہ یہ ڈرون حملہ اپنی ہی پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے کیا ہے۔ یہ امن کمیٹی کے کچھ ممبرز نے سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا چلایا، ایک منظم پروپیگنڈا چلایا، لیکن بعد میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی کہ جو وانڈا بنوچی چیک پوسٹ ہیں اس پر جو حملہ ہوا وہ ہم نے کیا تھا، یعنی انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اب یہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ جب ایک طرف دہشت گرد تنظیمیں ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا، تو پھر امن کمیٹی کیوں یہ الزام سیکورٹی فورسز پر عائد کر رہی ہیں، یا انہوں نے وقت سے قبل کیوں یہ الزام پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر عائد کیا، سیکورٹی اداروں پر عائد کیا کہ یہ ڈرون حملہ انہوں نے کیا؟ اب جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ریاست کے اندر انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے، پولیس نے امن کمیٹی کے نام پر وہاں پر جو منشیات ہیں، منشیات فروش ہیں، جو آئی سمگلرز ہیں، جو دیگر سمگلرز ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی جو سمگلنگ ہو رہی ہیں، ان ساروں میں ان لوگوں کا اپنا اپنا حصہ ہے، اپنا اپنا شیئر ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی ادارہ کارروائی کرے، نہ اپنا ادارہ پولیس، نہ فوج سیکورٹی فورسز، نہ کوئی دوسرے ادارے، اور انہیں بس اسی طرح بے لگام چھوڑا جائے، ان کا جو مرضی وہ کر لیں۔ دن کو اگر وہ وردی میں ہوتے ہیں تو بھی ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور ڈیوٹی کے بعد امن کمیٹی میں چونکہ وہ شامل ہوتے ہیں تو امن کمیٹی ممبر کے نام پر وہ 8-10 لوگوں کا اپنا ایک جتھا اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس غیر قانونی جو سمگلز کی گاڑیاں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ صورتحال بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو پولیسنگ سسٹم ہے اس پر بہت زیادہ سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ جو قیادت ہیں انسپکٹر جنرل آف پولیس، ان کی قیادت پر یہ ایک کویسچن مارک ضرور ہے کہ کیا پولیس فورس کے سربراہ کا اپنی پولیس فورس پر کنٹرول ختم ہو رہا ہے؟ کیا پولیس فورس جو ہیں وہ اب اتنا آپ کہہ لیں بے لگام کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو اتنا ایک انہوں نے خود مختاری یا آزادی دی ہے کہ پولیس سربراہ بھی ان سے نہیں پوچھ سکتا؟ تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں پولیسنگ کے حوالے سے۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی تو اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔